A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the last of our Iqbal's poems, Nafsiyat-e-Gulami, that is slave mentality as translated in your slavery, the psychology of slaves. Dear students, in this short and brief poem in shape of a rubai, that is, Iqbal is critical of slavery, its impact on a nation's life, thought content, thinking process, culture, civilization. Slavery is a curse as it crushes the soul of a nation on the whole. Not only the individuals are enchained physically, but also they are bound in thought. Their freedom of thought is compromised. The suppressors, the masters, the colonizers not only suppress a nation physically, but also they suppress them spiritually and psychologically, as they have to subjugate the people, the subjects. They instill slavery into the slave nation. Apparently, a slave nation keeps on producing great scholars and philosophers, but they are all the product of slavery. Hence, they propagate slavery only. Hence, they promote the voice of masters. They become the mouthpieces, the agents of the tyrants. Such scholars and so called thinkers deepen the slave mentality in the nation by propagating the slavish modes of thought. As they are bereft of newness, freedom of thought, as being slaves themselves, they teach their people the ways of slavery only. It is the duty of a scholar, true scholar, to show the right path to the nation. But unfortunately, these so called scholars of the age misguide the people. They do not tell the truth, but self modified and wrong interpretations of the ways of life. In the very first couplet, Iqbal elaborates that in an age of slavery, where a nation is enslaved by the foreign rulers, by the suppressors, by the colonizers, by the tyrants, very sorry, this type of period, that is a period of slavery, is never empty or bereft of or devoid of the creative production by nature. Shair, poet, ulama, scholars, hukama, thinkers are all there, are born surely. खाली नहीं कौमों की गुलामी का ज़माना. Allah never leaves a nation without creative thought. Iqbal says that creativity never stops as it is an ongoing surge of nature, process of nature. Even the period of slavery of a nation is not devoid of creativity. The poets, scholars and thinkers are born even in period of slavery of a nation. These are the creative minds and guiding stars of a nation. They are the cream of the nation, you may say. These people who shape and mold the very thoughts and hearts and minds and affect the minds and souls of the people by their writings, by their sayings, by their messages. They are very important people, surely. They are the guiding stars. They are the towers of light for the nation. But even in an age of slavery, where the people are enslaved by the foreign rulers, subjugated by suppression, oppression, such poets, the people look towards these people that they will guide them through this period of suppression, through this period of misery, depression. लोग जो हैं वो ये शायर, उलमा, हुक्मा, ये इनकी ड्यूटी भी होती है कि ये अपनी कौम के जो हैं वो मुसले होते हैं, कौम के रहनुमा होते हैं, कौम के जो हैं वो
قوم کے لیے جو ہے وہ رہنما راہبر ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ قوموں کی سوچ بدلتے ہیں، ان کے دلوں میں پیغام جو ہے وہ ڈالتے ہیں. کون سا پیغام؟ حکمت کا پیغام، علم کا پیغام، روشنی کا پیغام. تو یہ گویا لوگوں کے دلوں کو، ذہنوں کو جگمگانے کا کام کرتے ہیں. بٹ ان دا نیکسٹ couplet, Iqbal will tell us that these people who are the cream of the nation, who are there to guide the people, are not doing their duty exactly as they should perform it. جیسے کہ ایک جگہ اقبال جو ہے وہ اس کو خوبصورتی سے کنوے کرتے ہیں کہ غلامی در حقیقت ہوتی کیا ہے. دیکھیے، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ غلامی کے پیریڈ کو جو ہے وہ کہ یہ ایک طرح کی قوم کے لیے ایک موت کی حیثیت رکھتی ہے. ہر طرح سے قوم مر جاتی ہے. تھنکنگ ختم، ہر چیز، پروگریس، پراسپیرٹی، ہر چیز ختم. مکرو فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. یہ چلاکیاں، یہ کنسپریسیز آن دا پارٹ آف دا رولرز، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سبجوگیٹڈ سبجیکٹس کو، عوام کو. اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام. تو پھر جب یہ سینے بے سوز ہو جائیں، اس میں غلامی گھر کرنے لگے، تو پھر ایسی صورت میں اقبال جو ہے وہ اس کا ایک علاج بتاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اپنے سینہ بے سوز میں اپنے آپ کو ڈھونڈو، خودی کا مقام تلاش کرو کہ جب تک اٹھو گے نہیں. تو یہ کس نے اٹھانا ہوتا ہے؟ شاعروں نے، علماء نے، حکماء نے، رہبروں نے، رہنماؤں نے. اور جب یہی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام نہ کر پائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اقبال اس کی منظر کشی اگلے اشعار میں جو ہے وہ کریں گے. In this verse, Iqbal comes to the theme of these verses of this poem and tells us that these people who are to guide the nation, who are supposed to guide the nation, who are the guiding stars, are there to take people to the truth, to the light, are unfortunately have got only one purpose in view. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک. Unfortunately, they have only got one aim in view. اور ایک ہے گوشر معانی میں یگانہ. There is no doubt that all of them are very excellent people in their respective fields. شرع معانی میں یگانہ, no parallel of their intellect, of their reasoning power. شرع معانی ایسی گتھیاں، ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ علماء والحفیظ. Although these poets, scholars and thinkers are very brilliant in explanations of different issues and aspects of life, but unfortunately their aim is the same, and that is to misguide the nation. اگرچہ اقبال نے یہاں ابھی وہ بتایا نہیں ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ اگلے دونوں اشعار میں واضح کریں گے. ابھی صرف یہی بتایا ہے کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ جو ہے وہ اگلے اشعار میں ہم تک کنوے کیا جائے گا. ابھی اسے سیکرٹ رکھا ہے کہ وہ کون سا ایک کام ہے جس کے اوپر یہ سب متفق ہیں. یہ سلیوری کے پیریڈ میں پیدا ہونے والے یہ ہمارے رہبر، رہنما، شاعر، اسکالرز، تھنکرز. ایک اور جگہ جو ہے بڑی خوبصورتی سے یہ عام معروف سا شعر ہے، آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں: غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ طلوع اسلام میں سے. تو یہ اقبال جو ہے وہ اگلے اشعار میں ہمیں بتائیں گے کہ ان بندگان خدا کا صرف ایک مقصد کیا ہے، اور وہ ایک سول پرپس جو ہے اس کو سامنے لے کر یہ کیا چل رہے ہیں. In this third couplet, Iqbal now elaborates the sole purpose of these thinkers who are born
in the period of slavery. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. تو یہ لوگ جو کہ جنہوں نے قوم کو رہنمائی عطا کرنا تھی، جو کہ تھنکنگ پاور تھے، تھنکنگ ہاؤس تھے، تھنکنگ فورس تھے قوم کی، اور انہیں لیڈ کرنا تھا قوم کو، بدقسمتی سے انہوں نے ایک ہی مقصد کو جو ہے وہ اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے. کیا یہ اس حد تک غلامی کے اندر جو ہے وہ غلامی کے رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اب یہ شیروں جیسی قوم جو مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمیا ہو، کہ یہ اب یہ ہرن کی طرح سے جو ہے وہ آگے لگ کے شیروں کے بھاگتی پھر رہی ہے کہ چھپ جائیں خطرے سے. شیر جو ہے وہ کسی خطرے سے، جنگل کا بادشاہ ہے، وہ کسی خطرے سے گھبراتا نہیں ہے. اور یہ خوبی دلیری کی، انڈانٹڈ کریج جسے کہتے ہیں، وہ کس میں تھی؟ مسلمان میں. باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسا. یہ جو شیر کی شیری ہے، یعنی اس کے اندر یہ جو خوبی پائی جاتی تھی مسلمان میں کہ وہ لائنز کریج کے ساتھ جو ہے، بلائنڈ کریج کے ساتھ جو ہے وہ خطروں کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تھا. بس اب ان لوگوں نے ایک ہی مطمع نظر بنا لیا ہے کہ کسی طرح سے یہ صفت جو ہے نا اس میں سے، یہ دلیری کی، یہ مر مٹنے کی جو ادا ہے اس مسلمان کے دل سے جو ہے، یہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے. کیوں؟ یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلے شعر میں اقبال جو ہے وہ کریں گے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. These people who are misguiding the people, who are just not telling them the truth, that was their true duty, and they are now molding the truth, misshaping and deshaping the truth. And why they are doing this, it will be explained later in the last verse. These people are the group of people who are born in the period of slavery as scholars, poets, and guides, teach their nation the ways of slavery. Their aim is to propagate the ways of the colonizers and the foreign rulers. They teach their nation what the rulers want them to preach. They misguide and mislead their people by their colonized thoughts. Their aim is to remove from the mind and the soul of the nation the golden traditions of the past. They instill into the people the ways of slaves, suppressing the spirit of freedom and courage by their misleading thoughts. My dear students, the first line of this last verse is very important as it is the theme of the whole of this poem. کرتے ہیں غلامی کو غلامی پہ رضامند. یہ لوگ انفارچونیٹلی ایسے لوگ ہیں جو اب اس غلامی کے پیریڈ میں آقاؤں کے پورے غلام ہو گئے ہیں. ذہنی جسمانی طور پر غلامی کو قبول کر لیا ہے ان تھنکرز نے، ان سکالرز نے، ان پوئٹس نے، جنہوں نے قوم کو رہنمائی عطا کرنا تھی. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور اب چونکہ پوری طرح سے غلامی جو ہے وہ ان کے ذہنوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی روح میں سما چکی ہے، لہٰذا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب باقی قوم کو بھی غلامی پر تیار کر رہے ہیں. ان کے اندر سے وہ جو اسپرٹ آف فریڈم ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خیالات سے. کون سے خیالات؟ غلامانہ خیالات. اب ان کے غلامانہ خیالات ہیں. طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، جبکہ یہ مختلف قسم کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے جو ہے بہانے مختلف گھڑتے ہیں کہ نہیں جو حکمران وقت ہوتا ہے اس کی تابع فرمانی کرنا چاہیے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حکمران جو ہیں، حکمران وقت جو ہیں، ان کا کہا ماننا جانا چاہیے. ان کو کسی طرح جو ہے وہ ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ گویا جو ہے وہ جہاد سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی وہ دلیرانہ جو ان کے اندر فریڈم کی وہ ایک رمق ہوتی تھی اس سے جو ہے وہ دور کر رہے ہیں. دیکھیں، these pretentious scholars prepare people mentally keep living in slavery and leaving aside the spirit of freedom. For this purpose, they present different explanations of the issues. They propagate submissiveness and subjugation to the rulers, total submission to the will of the rulers rather than total submission to the will of God.
They are indeed agents and mouthpieces of the suppressors. They have become a cat's paw in the hands of the colonizers. یہ بڑی خوبصورتی سے اقبال نے اس کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. وہ قرآن کے نئے معنی نکال لیتے ہیں. یہی وہ ہے طویل مسائل کہ یہ لوگ جو ہیں. اچھا اب بیٹے یہ نظم جو ہے وہ یقیناً اقبال جو سب کانٹیننٹ کے حالات حاضرہ تھے اس پر ایک بہت بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، اور مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کو بہت کمپیکٹ انداز میں جو ہے وہ صرف 4 شعروں میں جو ہے وہ سمو دیا ہے. Dear students, coming to the concluding remarks about this short piece of poetry that is in shape of a rubai, that is, in this short poem, Iqbal delineates and paints the picture, the character of fake, misguiding scholars of the period of slavery. As you know very well, in the subcontinent, especially, the British imperialism had got the upper hand against the Muslims. The Muslim rulers were thrown out of favor, out of the government, and the foreigners took over from them, and the Muslims were especially the target of their tyranny, suppression. یہ ظلم و جبر مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو گردانتے تھے انگریز. اقبال یہ سارے حقائق، تاریخی حقائق، دنیا میں ہونے والا مسلمانوں پر ظلم و ستم اس سے بھی آگاہ ہیں، اور اس میں وہ اپنے یہ نام نہاد جو علماء اکرام ہیں، جو تھنکرز آف دا ایج ہیں، پوئٹس ہیں، اور وہ تمام لوگ جو سوچ کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں کسی قوم کے، ان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ رہنمائی کر ہی نہیں پا رہے قوم کی. آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ آپ بس حکمرانوں کی زبان بولیں، بس ماتحتی اختیار کریں اور چپ کر کے بس اپنی جان بچائیں. تو آپ مسلمانوں کے وہ جو اصل ان کا کریکٹر ہے وہ ان کو کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ گیٹ اپ آؤٹ آف دس سلمبر اینڈ گیٹ یور فریڈم. فریڈمز کین ناٹ بی اٹینڈ، دے ہیو ٹو بی سنیچڈ تھرو سیکریفائس. تو ایسے نہیں آزادی آسانی سے مل جایا کرتی. آزادی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جان مارنا پڑتی ہے، اور قومیں جو ہیں وہ اسی طرح سے جدوجہد کر کے، سٹرگل کر کے. تو یہ اقبال جو ہے وہ اصل میں یہ جو ان ایکٹیو اور پیسو تھنکنگ جو قوم میں ڈالی جا رہی ہے غلامانہ دور میں ان لوگوں کی طرف سے، اس کو کرٹیکل نظریے سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو ہنٹ مل رہا ہے تھوڑا سا کہ اقبال جو ہے اصل میں دیکھیں وہ سر سید احمد خان اور ان کے فالوورز جس طرح سے وہ مسلمانوں کو اس طرف مائل کر رہے تھے کہ بھئی اگرچہ ان کا نظریہ جو تھا صرف انگریزی زبان سے لوگوں کو واقفیت پہنچانا تھا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ کچھ ضمنی باتیں بھی آتی تھیں کہ بہت سے جو تھے نا سر سید احمد خان کے فالوورز، وہ لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ تلقین کیا کرتے تھے کہ بھئی انگریزوں کی ماتحتی قبول کر لو بھی، اب مجبوری ہے، اس کے علاوہ زندہ رہنے کا اور کوئی چانس نہیں ہے، ورنہ تمہیں ہندو جو ہے وہ دبا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ صحیح رہنمائی جو تھی انہیں اقبال سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح کی جو سوچ ہے کہ آپ بس انگریزوں کے سامنے دب جائیں، غیر ملکی حکمرانوں کے سامنے جو ہے وہ پسنے کے لیے بس آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. دس از ناٹ اے ٹرو کلر آف اے نیشن، اے گریٹ نیشن ہو ہیز surely ruled over the world for so many centuries. تو اقبال جو ہیں وہ اس پیسیوٹی، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ کے سخت خلاف ہیں جو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نام نہاد مس گائیڈنگ اسکالرس، تھنکرز، پوئٹس جو ہیں لوگوں کو انسٹل کر رہے ہیں. تو بھئی دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو غلام بنانا ہو تو اس کی سوچ بدل دو.
جیسے کہ بھئی آپ کے ملک میں اب کیا جا رہا ہے، دیکھیں 5th جنریشن وار کی شکل میں آپ کو اندر سے بدلا جا رہا ہے، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ صورتحال 80 کی دہائی میں نہیں تھی۔ اب آپ کے ٹی ویز پر چلنے والے تمام ڈرامے اس کا عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کا ارد گرد جو آپ کو اخبارات پڑھنے کو ملتے ہیں، ان میں آنے والی کہانیاں روزمرہ زندگی کی آپ کے جو ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھیں نام نہاد آزاد ہیں، لیکن ہمیں ذہنی غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ نفسیاتی طور پر تو ہم پہلے ہی دبی ہوئی قوم ہیں۔ ہم امریکہ کے، برطانیہ کے کیے ہوئے کاموں کو فٹافٹ جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ بھئی پردہ اور نقاب جو ہے وہ اسلامی روایات میں سے ہے، تو ہم اس کو باقاعدہ ایک کمپین کی شکل میں ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ بھی لگایا ہوا ہے، تو پھر بھی یہ اسلامی والا لفظ نکال دیں۔ اگر آپ نے مسجد وزیر خاں میں نماز کی جگہ جو ہے وہ گانے ریکارڈ کرنے ہیں، تو پھر یہ اسلامیات والا جو لفظ ہے اسے مٹا دیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ ذہنی غلامی ہے جس کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ سوری ٹو سے، ہمارے جو یہ ماڈرن ٹی وی ڈرامے ہیں، آپ میاں بیوی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے قریبی رشتہ تو اور کوئی نہیں ہوتا۔ باپ بیٹی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، بہن بھائی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں ایسا مٹیریل پیش کیا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ بچوں سے، بچیوں سے، کہ مت دیکھیں، ٹی وی بند کر دیں، خبریں سنیں، کوئی اور چیز لگا لیں پلیز۔ یہ وہ زہر ہے جو دھیرے دھیرے ہماری رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اور اقبال یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے جو تھنکرز تھے اس دور کے، جو کہ غلامی کا دور تھا، اب تو چلیں بھئی ظاہری طور پر میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم آزاد ہیں، آزاد نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ آپ کا سلیبس، تعلیم آپ کی، یہ کوئی آزاد قوموں والی چیزیں ہیں؟ نیور ایور۔ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے زبردستی پڑھایا جا رہا ہے۔ جب کوئی نام لیتا ہے نا کہ بھئی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں قرآن و حدیث کی جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی، تو اس کے خلاف ایک زبردست کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں بھئی یہ کوئی ماڈرن ہے؟ تو اسلام سے زیادہ ماڈرن کون سا دین ہے؟ کون سی تعلیم ہے جو اسلام سے زیادہ ماڈرن ہے؟ کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تو بھی وہ 1400-1500 سال پرانا دین ہے، ہماری رہنمائی نہیں کر پائے گا، نعوذ باللہ۔ کیوں بھئی؟ وہ دیکھو نا بھئی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کووڈ-19 نے سکھا دی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 1500 سال پہلے سکھایا کرتے تھے۔ کیا وہی وضو آپ کو دوبارہ نہیں کرنا پڑا ہے کووڈ-19 میں؟ بار بار ہاتھ دھوؤ بھئی، منہ دھوؤ بھئی۔ کیوں آپ کو وہ یاد نہیں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے برتن جو ہیں وہ اس میں کوئی خراش بھی آ جائے کسی استعمال کے برتن میں، جیسے گلاس ہے، پیالی ہے، کولی ہے، کوئی چیز ہے، معمولی سی خراش بھی آ جائے تو اسے پھینک دینا چاہیے؟ کیوں بھئی؟ وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں، اس دراڑ میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اب آپ کی سائنس آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہی کچھ بتا رہی ہے۔ تو پھر اسلام جو ہے وہ قدیم کیسے ہو گیا بھئی؟ اسلام کی ساری چیزیں تو بھئی دیکھیں، جنہوں نے ترقی کرنی تھی نا، انہوں نے سارا کچھ ہم سے لے لیا۔ ہمارے قوانین، ہمارا سب کچھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ برطانیہ میں ان پر ایز اٹ از عمل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ان کا جو نظام انصاف ہے نا برطانیہ کا، اس وقت جو رائج ہے اور کئی صدیوں سے رائج ہے، اب انہیں تقریباً 4 صدیاں ہو گئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے، وہ سارے کا سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا نظام انصاف انہوں نے سارے کے سارا ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی حرکت کر کے تو دیکھے، گردن اڑا دیں گے۔ گالیاں دینے والا جو برگیڈ ہے ہمارا، قومی سطح پر اسے گالیاں پڑیں گی، لہذا وہ شخص جو ہے وہ چپ کر کے بیچارہ کسی کونے خدرے میں۔ اقبال یہی دکھ بیان کر رہے ہیں بیٹے، جو آج کا دکھ ہے ہمارا۔ اتنی سی بڑی سی مملکت میں ہم بیٹھے ہیں، 22-23 کروڑ عوام، اور ہم اس خواب کو پورا کرنے میں ناکام ہیں جو اقبال نے دیکھا۔ تو اقبال یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو گائیڈنگ سٹارز ہیں،
कम अज़ कम उन्हें जो है वो कौम को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है. इकबाल never accepts slavery and any kind of bondage on human freedoms. Slavery in itself is the greatest curse. Nature keeps on creating poets, thinkers, and scholars even in an age of slavery. But unfortunately, these people are easily colored in the hem of slavery. Their creative urge thinking is submerged into the thinking of the rulers. Therefore, they preach and propagate whatever the rulers want them to preach. It means that their thinking is not pure, it is subjugated, molded, mutilated, and molded. Such a misguiding thought can never produce healthy relations among the nations. As the creative men, these people ignore their duty to the nation and become servants of slavery. They teach the young ones to become deers, a weak victim and a target of permanent of suppression, instead of teaching their young ones to be the braves like lions, to stand against suppression bravely and courageously. This was the message of struggle, message of Hudi that Iqbal wanted to convey to the nation. Iqbal is critical, surely, of all the thinkers, all the poets, all the scholars who are not doing their duty to God. This is a duty from God Almighty to these creative people to give the message of truthfulness to their nation, and they are uh, bereft of this message of truthfulness. ये जो ट्रेडिशंस होती हैं बेटे, ये थॉट प्रोसेस के ज़रिए जो है वो अगली नस्लों तक मुंतकिल होती हैं, और अगर अगली नस्लों तक मुंतकिल करने वाले ये थॉट प्रोसेस के होल्डर जो हैं, माउथ पीसेस जो हैं, वही गुलामाना जहनीत को अपना लें तो फिर ज़ाहिर है कौमों की तरक्की रुक जाया करती है. और यही इकबाल का जो है इस नज़म में पैगाम है कि भाई हमें स्ट्रगल को अपनाना है. वो जो ब्रेवरी के एक सिंबल है, शेर एक सिंबल है यहाँ नज़म में, और कुछ नहीं है. इकबाल के सारे पैगाम का सिंबल है, कहीं हाक है, कहीं शेर है. तो वो आपको पता है वो तमाम ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं जो इस्लाम की गोल्डन ट्रेडिशंस को एपिटोमाइज़ करते हैं. My dear students, thank you very much for listening to this session. Although it was a very brief discussion on the poem, keeping in view the short time we have, I hope that you have understood the message of the poem. Thank you very much for this participation. It is the conclusion of all the poems from Allama Iqbal's section of your syllabi. I hope that you have taken care of the contents and the themes and the messages Iqbal wishes to convey to the readers. And if there are any ambiguities and questions in your minds, please convey to me through your CR or GR. I will try my best to answer them. Now we will go on to our next authors and poets, inshallah, in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much.